अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें, शुक्रिया। आज की हमारी कहानी का नाम है अलादीन और फराडिया जिन। रहीम दीन के कई बच्चे थे जिनके मुख्तलिफ नाम थे। एक बेटे का नाम अलादीन रख दिया गया था। अलादीन बहुत ही प्यारा बच्चा था, माँ बाप की बातें मानने वाला, सब लोगों की आंख का तारा। सारी खूबियाँ थी इसके अंदर, लेकिन ख़राबी थी तो बस एक, वो ये कि पढ़ने लिखने में वो बहुत कमज़ोर था। स्कूल का नाम सुनते ही तो इसकी जान निकल जाती थी। हालांकि सब लोग इसे दुआएं दिया करते थे। वो बड़ों का कहना मानता था, छोटों से प्यार करता था, इसलिए घर और मोहल्ले में हर कोई उसे प्यार करता। लेकिन स्कूल, बस सबसे बुरी बात इसमें ये ही थी कि स्कूल के नाम से इसकी जान जाती थी। स्कूल में भी तमाम उस्ताद इससे ज़्यादा खुश नहीं थे और इसकी वजह ये ही थी कि वो पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर था। किताबें देखकर इसका भागने को दिल चाहता था। इस वक्त भी वो छठी जमात का तालिब इल्म था। इसके तमाम बहन भाई बहुत अच्छा पढ़ते थे और हर साल अपनी क्लास में पोजीशन हासिल करते थे। लेकिन अलादीन तो पास भी मुश्किल से ही होता था, इसलिए बाकी बहन भाइयों के मुकाबले में इसे ज़्यादा डांट पड़ती थी। लेकिन क्या करता, इसे खामोशी से सबकी डांट सुनना पड़ती थी। अपनी इस बुराई का इसे कोई हल भी नज़र नहीं आता था कि आखिर करे तो क्या करे। वो हर वक्त यही सोचता रहता। इसके अक्सर दोस्त इसका मजाक उड़ाया करते थे और इससे कहते थे कि यार, तेरा नाम अलादीन है। पुराने ज़माने में तो अलादीन के पास एक चिराग हुआ करता था जिसमें एक जिन कैद हुआ करता था। अलादीन जब भी जिन को कोई हुक्म देता, जिन इसका हुक्म पूरा कर लेता। तू ऐसा कर कि अपना चिराग तलाश कर और जब तेरा चिराग तुझे मिल जाए तो जिन से कह कि वो तेरी जगह पढ़ लिया करे। बहरहाल ये बातें अलादीन के जहन में भी आती थीं। कभी कभी वो सचमुच ख्वाब देखने लगता था कि इसे चिराग मिल गया है और वो सचमुच का अलादीन बन गया है। इस दिन भी वो अपने घर के बाहर खड़ा यही सोच रहा था कि आखिर क्या किया जाए कि वो भी पढ़ाई में अपने बहन भाइयों की तरह तेज़ हो जाए। काश इसे वाकई कोई जिन ही मिल जाए। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि इसके सामने से एक रेडी वाला गुजरा। वो आवाज़ें लगा रहा था, लोइन डब्बे वाला, पुराना लोहे का सामान दे दो, टीन डब्बे वाला, छान भोरे वाला। अचानक ही अलादीन की नज़रें टीन डब्बे वाले की रेडी पर चली गईं। वहाँ बहुत सारा सामान था, एक लोहे का संदूक, तवा और कुछ टीन डब्बे और एक पुराना सा चिराग। न जाने अलादीन के जहन में ख्याल आया कि ये इतना पुराना चिराग रेडी वाले को कहाँ से मिल गया। आजकल तो कोई अपने घर में चिराग नहीं जलाता, फिर ये चिराग इसके पास कहाँ से आया। फिर एक और ख्याल इसके जहन में बिजली की सी तेज़ी से लपका, क्या मालूम कि ये अलादीन ही का चिराग हो और किसी ने बेकार समझकर इस रेडी वाले को दे दिया हो। ये ख्याल आते ही वो तेज़ी से रेडी की तरफ बढ़ा। रुकना बाबा साहब, रुकना। क्या बात है बेटा, ये चिराग कितने रुपए में दोगे मुझे? अलादीन ने रेडी वाले से पूछा। रेडी वाले ने गौर से अलादीन को देखा, फिर बोला, क्या करोगे बेटा तुम इसका? आजकल तो ये बेकार सी चीज़ है, पीतल का बना हुआ है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसे बेच दूँ। तुम इसका क्या करोगे? कुछ नहीं बाबा, बस मैं इसे खेलने के लिए लेना चाहता हूँ, अलादीन ने जवाब दिया। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, बाबा बोला और फिर कहने लगा, मैं 50 रुपए में तुम्हें ये चिराग दे दूँगा। पीतल का है, इतने में कहीं भी बिक सकता है। वैसे आजकल कोई इसे जलाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं करता। अलादीन खुश खुश घर पहुंचा और अंदर दाखिल होकर सोचने लगा कि अब पैसों का क्या बंदोबस्त होना चाहिए। इसे मालूम था कि अम्मी पैसे बिल्कुल नहीं देंगी, क्योंकि इनके ख्याल में ये एक बिल्कुल फजूल चीज़ को ख़रीदने के लिए खर्च हो रहे हैं। इसलिए अलादीन सीधा अपने कमरे में पहुंचकर पलंग के नीचे घुस गया, जहां इसने अपना गुल्लक रखा हुआ था। इस गुल्लक में वो अपने पैसे रखा करता था। इसने इसे तोड़कर पैसे निकाले और गए। इत्तेफाक की बात थी कि पूरे 50 रुपए ही थे। अलादीन खुशी खुशी बाहर निकला तो इसने देखा कि रेडी वाला वहीं खड़ा हुआ इसका इंतज़ार कर रहा है। ये लें बाबा, 50 रुपए गिन लें, इसने कहा और बूढ़ा पैसे गिनने लगा। पूरे 50 रुपए थे। इसने कहा, ठीक है बेटा, अब ये चिराग तुम्हारा हुआ। अलादीन ने चिराग उठाया और वापस अपने कमरे में आ गया। हालांकि ये एक बेवकूफ़ी की कोशिश थी और इसे खुद भी अंदाज़ा था कि आजकल इस दौर में भला कहाँ जिन होते हैं। ये तो बस इसके एक ख्वाब की ताबीर थी कि वो अक्सर ख्वाबों में देखता था कि इसे असली चिराग मिल गया है और जिन इसके कब्ज़े में आ गया है। बहरहाल न जाने क्यों इसका दिल कह रहा था कि कुछ ना कुछ
ضرور ہو جائے گا۔ اس چراغ کو رگڑنے سے جن ضرور نکلے گا، پھر جب جن نکلے گا تو وہ اس سے اپنی فرمائشیں پوری کرائے گا۔ البتہ اس نے سوچا کہ یہ دن کا وقت ہے، سب لوگ گھر میں کام کاج کر رہے ہیں، اگر اس وقت میں نے یہ چراغ رگڑا اور اس سے جن نکل آیا تو سب کو پتہ چل جائے گا، مجھے رات کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس نے یہ سوچ کر چراغ کو پلنگ کے نیچے چھپا دیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو اس نے پلنگ کے نیچے سے چراغ نکالا اور اس کو زور زور سے رگڑنا شروع کر دیا۔ ذرا سی دیر گزری تھی کہ چراغ سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ الادین کو تھوڑا سا ڈر تو لگا تھا، مگر وہ ہمت کر کے بیٹھا رہا۔ دھوئیں نے آہستہ آہستہ ایک جن کی شکل اختیار کر لی، مگر یہ جن اتنا اونچا ہوتا چلا گیا کہ اس کا سر اور دھڑ چھت سے باہر نکل گیا۔ اب تو الادین کو بہت زیادہ ڈر لگا۔ اسی وقت اس کے کانوں میں خوفناک گرج ابھری، کیا حکم ہے میرے آقا؟ اس آواز کو سن کر الادین بری طرح ڈر گیا۔ اس نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، کیا تم تھوڑے چھوٹے نہیں ہو سکتے؟ اچانک ہی جن چھوٹا ہونے لگا، پھر وہ اتنا چھوٹا ہوا کہ الادین کے انگوٹھے کے برابر ہو گیا، اور ایک باریک سی آواز الادین کے کانوں میں ابھری، کیا حکم ہے میرے آقا؟ الادین کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ وہ سچ مچ ایک جن کا مالک بن گیا تھا جو اسے آقا کہہ کر مخاطب کر رہا تھا، یعنی اب وہ جو چاہے گا اس جن کے ذریعہ حاصل کر لے گا۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، کیا تم جن ہو؟ نہیں تو کیا تمہارا ماموں ہوں؟ جن نے کہا، نہیں، میرا مطلب ہے کہ پہلے تم اتنے بڑے تھے۔ ابے تو نے کیا کہا تھا مجھ سے؟ یہی کہا تھا نا کہ میں چھوٹا ہو جاؤں، بلا وجہ میں بور کر رہا ہے۔ کیا تمہیں غصہ بھی آتا ہے؟ نہیں تو پیار آتا ہے؟ اب جو کہنا ہے وہ کہو، ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا۔ یار ایک بات تو بتاؤ، کیا تم میری ساری باتیں مان سکتے ہو؟ جن نے غصے سے الادین کو دیکھا اور بولا، تو اب تک کیا جھک مارتا رہا ہوں؟ ابھی کہا چھوٹا ہو جا تو چھوٹا ہو گیا، اور چھوٹا ہو جاؤں؟ نہیں نہیں، پھر تو تم مجھے نظر بھی نہیں آؤ گے۔ تو اب بکواس کرو کہ کیا چاہتے ہو؟ جن بولا، اچھا یہ بتاؤ کہ کیا میرے لیے چاکلیٹ لا سکتے ہو؟ سب کچھ لا سکتا ہوں، تو پھر ایک چاکلیٹ کیک لے آؤ۔ چاکلیٹ لاؤں یا کیک؟ یار ایک دفعہ ایک بات کیا کر، اچھا مالک ہے تو میری کھوپڑی خراب کر کے رکھ دے گا۔ تو پھر میں تمہیں پہلا حکم یہ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنا موڈ ٹھیک کرو اور میرے ساتھ اس طرح پیش آؤ جس طرح غلام مالک کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ جن ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا اور بولا، حکم دیجیے میرے آقا۔ چاکلیٹ کا کیک لے آؤ۔ کتنا بڑا؟ اتنا کہ میں اور میرے گھر والے آرام سے کھا سکیں۔ جن نے کچھ لمحوں میں کیک لا کر رکھ دیا۔ کیک بہت خوبصورت تھا۔ الادین دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اچھا فی الحال اب تم چراغ میں واپس چلے جاؤ، جو حکم میرے آقا، جن نے کہا، اور دھواں بن کر چراغ میں واپس چلا گیا۔ الادین خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب تو جن کے ذریعے میں اتنے سارے کام کروں گا کہ مزے ہی آ جائیں گے۔ بہرحال اس نے کیک کھایا، بہت مزیدار کیک تھا۔ پھر اس نے یہ کیک اپنے بہن بھائیوں کے لیے رکھ دیا، اور صبح کو اس نے وہ کیک سب کو پیش کیا۔ ارے الادین، یہ کیک کہاں سے آیا؟ بس یہ میں نے تمہارے لیے منگوایا ہے، فکر مت کرو، اسے کھاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ الادین کے بہن بھائیوں اور گھر والوں نے بڑے مزے لے لے کر کیک کھایا، اور الادین کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ جن تو چراغ میں دھواں بن کر واپس چلا گیا تھا، لیکن الادین کا ذہن طرح طرح کی ترکیبیں سوچتا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، اس جن سے تو وہ اپنی ہر طرح کی خواہش پوری کرا سکتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ وہ اب ان لوگوں کو دکھا کر رہے گا کہ وہ سچ مچ کا الادین ہے۔ اور صبح تک اس کے ذہن میں ایک پورا منصوبہ تیار ہو گیا۔ چنانچہ اس نے چراغ کو اپنے اسکول کے بیگ میں ڈال لیا، اور گھر سے نکلنے کے بعد وہ اسکول کے بجائے ایک پارک میں جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر زور سے چراغ کو رگڑا تھا۔ جن دوبارہ حاضر ہو گیا اور بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ شکر ہے کہ تم بہت بڑے بن کر میرے سامنے نہیں آئے، ہمیشہ اتنے ہی چھوٹے بن کر میرے سامنے آیا کرو، جو حکم میرے آقا۔ اچھا اب یہ بتاؤ، کچھ پڑھنا لکھنا بھی آتا ہے تمہیں؟ مجھے کچھ نہیں آتا میرے آقا، جن نے جواب دیا۔ تو پھر تم ایک کام کرو، آج سے میری شکل بدل کر میرے اسکول جایا کرو اور میری جگہ وہاں پڑھا کرو۔ اسکول ماسٹر کی مار بھی کھایا کروں آقا، یا وہ میرے اوپر چھڑی اٹھائے تو اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کر پھینک دوں؟ ارے نہیں نہیں، ایسا کرو گے تو ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میں نہیں تم ہو، اور اس کے بعد اگر نہ بھی پتہ چلا تو شامت تو میری ہی آئے گی نا۔ تو پھر مجھے بتائیے آقا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یار بس تم سے کہا نا کہ وہاں تعلیم حاصل کیا کرو۔ ٹھیک ہے میرے آقا، جن نے منہ لٹکا کر کہا۔
کیوں، کیا ہوا؟ ایسے منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ کچھ نہیں آقا، میں نے کبھی اسکول میں پڑھا نہیں ہے۔ اب تو الادین کے عیش ہو گئے، وہ روزانہ پارک میں چلا جاتا، گھومتا پھرتا، گھر والے یہی سمجھتے کہ وہ اسکول گیا ہوا ہے، البتہ جن کو باقاعدہ اسکول جانا پڑتا وہ پڑھائی کر رہا تھا، اور جب بھی کبھی اسکول ماسٹر اس پر غصہ ہوتا اس کی مرمت کرتا، اور جن بیچارہ افسردگی سے مار کھاتا رہتا۔ حالانکہ اگر وہ چاہتا تو ایک لمحے کے اندر اسکول ماسٹر کو مرغا بنا سکتا تھا، مگر کیا کرتا، آقا کا حکم تھا۔ اس طرح وہ جن تعلیم حاصل کرنے لگا، اور تھوڑے دنوں کے بعد اسے پڑھنے لکھنے میں مزہ آنے لگا۔ وہ طرح طرح کے سوالات کیا کرتا تھا، اور آ کر الادین کو بھی بتایا کرتا تھا کہ آج استاد نے کیا کیا سوالات کیے، تمہیں مزہ آتا ہے؟ تو اور کیا میرے آقا، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اب تو مجھے بہت ساری باتیں معلوم ہو چکی ہیں، مجھے دنیا کے بارے میں اتنی معلومات حاصل ہوتی جا رہی ہیں کہ آپ کو بھی نہیں پتہ ہوں گی۔ چلو اچھا ہے، تم خوش اور خوشی سے پڑھ لکھ رہے ہو۔ ہاں میرے آقا، میں واقعی بہت خوش ہوں، آپ نے مجھے بہت اچھا کام دیا ہے۔ جن اچھی طرح اب اسکول جانے لگا تھا، اس نے بہت سے نئے دوست، پیار کرنے والی استانیاں اور مزے مزے کی کہانیاں پڑھنا شروع کر دی تھیں۔ اس کا تو بہت دل لگ گیا تھا۔ پھر چھٹی جماعت کا نتیجہ آیا تو الادین نے اس میں اول پوزیشن لی تھی۔ اب تو سب گھر والے حیران رہ گئے کہ الادین آخر اس طرح پڑھنے لکھنے والا بچہ کس طرح بن گیا۔ وہ الادین کو خوب پیار کرتے رہے، اور الادین دل ہی دل میں اپنی چالاکی پر خوش ہوتا رہا۔ بہت سال گزر گئے، جن نے الادین کی شکل میں میٹرک کا امتحان بہت اچھے نمبروں سے پاس کر لیا، اس کے بعد انٹر، اور پھر اس سے آگے جن تعلیم یافتہ ہوتا جا رہا تھا، اور آج الادین کا BA کا رزلٹ نکلنے والا تھا۔ پھر رزلٹ نکلا اور وہ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گیا۔ امی اور ابو نے اسے بلا کر بہت سارا پیار کیا۔ الادین اپنے کمرے میں آیا اور الماری میں سے چراغ نکال کر اسے رگڑنے لگا۔ تھوڑی دیر میں جن نکل آیا، اب وہ بالکل الادین لگ رہا تھا۔ الادین نے کہا، بھئی مزہ آ گیا میرے پیارے جن دوست، اب تو مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں دنیا کا بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں۔ BA میں میرا فرسٹ کلاس رزلٹ آیا ہے، لاؤ ذرا ڈگری مجھے دو۔ الادین نے جن کو حکم دیا، جن کے ہاتھ میں BA کی ڈگری دبی ہوئی تھی، لیکن اچانک ہی جن کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر کشمکش کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ کیوں، کیا بات ہے آقا، کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ BA کی ڈگری کیوں؟ نہیں آقا، یہ تو میں آپ کو نہیں دوں گا۔ ہیں، کیا مطلب؟ کیا تم میرے غلام نہیں رہے؟ غلام تو ہوں آقا، لیکن میں نے 9 سال تک پڑھائی کر کے یہ ڈگری حاصل کی ہے۔ مجھے تعلیم نے اچھی چوائس سکھائی ہے، تمیز سکھائی، والدین کا ادب کرنا سکھایا ہے، اور سچ بولنا سکھایا ہے۔ میں یہ ڈگری ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا، اور ہمیشہ انسان کی شکل میں رہ کر اس دنیا میں گزارا کروں گا۔ یہ ڈگری میں تمہیں بالکل نہیں دوں گا آقا، کیونکہ تم نے اپنا سارا وقت کھیل کود اور گھومنے پھرنے میں گزار دیا ہے۔ تم میرے غلام ہو، مجھے اس ڈگری کی ضرورت ہے۔ معافی چاہتا ہوں آقا، تھوڑا بہت علم مجھے بھی ہو گیا ہے۔ پہلے جب میں پرانے الادین کے قبضے میں تھا تو اس نے صرف مجھے اپنے کام کرنے کو دیے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ محل بنا دو میرے لیے، شہزادی لا دو میرے لیے، میں خوشی سے ان کے لیے کام کرتا رہا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اسکول میں جا کر پڑھوں۔ آقا، میں نے اسکول میں تعلیم حاصل کی ہے، استادوں نے مجھے بہت اچھی اچھی باتیں سکھائی ہیں، میں نے اس دنیا سے بہت کچھ جان لیا ہے، اور اب میں اس دنیا سے اپنی دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ مجھے یہ دنیا بہت اچھی لگتی ہے آقا، اور میں اس دنیا کو نہیں چھوڑوں گا، مگر یہ ڈگری تم مجھے دے دو۔ نہیں آقا، معافی چاہتا ہوں۔ اب تو الادین کے پسینے چھوٹ گئے، وہ گھبرا گیا اور جن کی منتیں کرنے لگا، پلیز جن، پیارے جن، تم مجھے یہ ڈگری دے دو تاکہ میں نوکری کر سکوں، پلیز پلیز۔ الادین جن سے خوشامد کرنے لگا۔ اسی وقت اس کے کانوں میں ایک آواز بھری، الادین بیٹا، یہ کیا بول رہے ہو؟ تم خواب میں ہو؟ اٹھو، جلدی کرو، اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ یہ امی کی آواز تھی۔ امی کی آواز سن کر الادین نے آنکھیں کھول دیں اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں کہاں ہوں امی؟ دماغ خراب ہوا ہے کیا؟ اور وہ جن کہاں گیا؟ کون سا جن؟ اور اپنے گھر میں ہو اور کہاں ہو؟ کیا میں نے BA پاس کر لیا ہے؟ وہ جو چراغ میں تھا؟ تمہارا تو دماغ خراب ہے الادین، لوگ تمہیں بے وقوفی میں الادین کہتے ہیں تو یہ ان کا قصور ہے۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ ہائے امی، میں خواب دیکھ رہا تھا کیا؟
ہوا کیا مجھے یہ تو بتاؤ، امی نے کہا۔ لیکن الادین امی کو کیا بتاتا؟ امی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ الادین جلدی سے پلنگ سے نیچے اترا اور چراغ نکالا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ پڑھائی سے دل چرانے اور کسی جن کو حاصل کرنے کی خواہش خود اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اب وہ اس چراغ کو رگڑنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ کہیں واقعی کوئی جن نکل نہ آئے۔ بہرحال اس نے دل میں سوچا کہ بلا وجہ کسی کی غلامی نہیں کرنی چاہیے۔ جن تو اس کا غلام نہیں تھا بلکہ وہ خود جن کا غلام بن چکا تھا۔ جن کا غلام کیا، اپنی کاہلی کا غلام۔ اسکول جاتے ہوئے اس نے اپنے اسکول کے بیگ سے چراغ نکالا اور کوڑے دان میں ڈال دیا اور عہد کیا کہ آئندہ وہ ہمیشہ دل لگا کر پڑھے گا اور خوشی خوشی اسکول جائے گا۔ وہ تو شکر ہے کہ اسکول کی جعلی ڈگری اسے نہیں ملی تھی۔ اگر واقعی سچ سچ کا جن بھی نکل آتا اور اس طرح اسے ڈگری دینے سے انکار کر دیتا تو اس کی تو ساری عمر ہی گزر جانی تھی۔ اس کے سارے بہن بھائی پڑھ لکھ کر کہیں سے کہیں پہنچ جاتے اور وہ جاہل کا جاہل ہی رہتا۔ اس نے خدا سے توبہ کی، آئندہ کبھی کاہلی نہیں کرے گا اور دل لگا کر تعلیم حاصل کرے گا۔ ختم شد۔